एक खूबसूरत और हसीन और जमील लड़की थी। जो भी मुझे देखता बस देखता ही रह जाता। मुझे बचपन से ही बनने संवरने का बहुत शौक था। आईने के सामने खड़े होकर मैं बस मेकअप ही करती रहती थी। अम्मी मुझे इस काम के लिए बहुत ज़्यादा डांट देती थी। मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी। यही वजह थी कि अम्मी अब्बू मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। मेरे अब्बू एक सरकारी मुलाजिम थे। इन्हें सरकार की तरफ से एक फ्लैट मिला हुआ था जिसमें हम 3 लोग रह रहे थे। अब्बू की तनख्वाह इतनी थी कि 3 वक्त का खाना मुश्किल से पूरा हो रहा था। अम्मी हर माह मेरे जहेज़ की कोई चीज़ बना लाती थी। जब मेरी उम्र 28 साल हुई तो मेरे लिए शादी के लिए रिश्ता आ गया। लड़के ने एमए किया हुआ था। लड़के का नाम नूरेज था। काफ़ी डिसेंट लड़का था। मेरी वो उम्र थी जिसमें चाहे जाने का जज्बा बहुत खूबसूरत होता है। शायद ख्वाहिश थी कि कोई हसीन लड़का मुझसे टूट कर इश्क मोहब्बत करे, मगर फिर घर से निकलने की और आने जाने की इजाज़त नहीं थी। मेरे 24 घंटे घर में ही गुजरने लगे। जब नूरेज का मेरे लिए रिश्ता आया तो मेरे वालिदैन ने हाँ कर दिया और कुछ ही दिनों में मैं ब्याह कर अपने ससुराल आ गई, जहाँ जॉइंट फैमिली थी। सास ससुर के अलावा मेरा एक देवर और एक नंद थी। मेरे शौहर अपनी बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। मेरे ससुर भी मुलाजमत कर रहे थे, जबकि देवर और नंद पढ़ रहे थे। यहाँ आमदनी कम थी और अखराजात ज़्यादा। बस जैसे तैसे करके वक्त गुजर रहा था। मेरे ससुराल वालों ने जहेज़ के नाम पर कोई चीज़ नहीं ली थी। इन्होंने सख्ती से मना कर दिया था कि इन्हें जहेज़ नहीं चाहिए। मेरे ससुराल वाले अच्छे लोग थे, मेरा हर तरह से ख्याल रखते। नूरेज अपने काम से काम रखने वाला लड़का था। वो कोई फजूल बात ना करता। हमारा वक्त अच्छा गुजर रहा था। मेरे यहाँ अभी तक औलाद नहीं हुई थी। कुछ साल का अरसा बीत गया। एक दिन अचानक शौहर के ट्रांसफ़र ऑर्डर आ गए। इस तरह हम दूसरे शहर शिफ्ट हो गए। मेरे शौहर सुबह ऑफिस जाते और फिर शाम को वापस आते। इन्होंने राब्ते के लिए मुझे नोकिया का मोबाइल लेकर दिया था। दिन में 1-2 बार कॉल करके मेरी खैरियत पूछ लेते। अभी इस शहर में आए हुए 12 दिन ही हुए थे कि एक शाम मेरे कान में दर्द होना शुरू हो गया। मेरी तकलीफ़ बढ़ी तो शौहर मुझे एक डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर जवान और खूबसूरत लड़का था। देखने से ऐसा लगता जैसे अभी तक बच्चा हो। इस डॉक्टर ने मुझे बड़ी इश्तियाक भरी नज़रों से देखा, तसल्ली से मेरी कान का मुआयना किया। तकलीफ़ तो मामूली सी थी, मगर डॉक्टर ने मुझे डरा दिया। कहने लगा, आपको ट्रीटमेंट के लिए रोज़ाना आना पड़ेगा। 2-3 दिन हम डॉक्टर के पास जाते रहे। चौथे दिन इसका क्लिनिक बंद था। अगले दिन मैंने डॉक्टर को बताया कि हम कल भी आए थे, मगर आपका क्लिनिक बंद था। डॉक्टर ने बताया, जी मुझे कुछ ज़रूरी काम करने हैं तो कभी कभी मेरा क्लिनिक बंद हुआ करेगा। इसने मुझे अपने मोबाइल नंबर दे दिया और कहने लगा, आने से पहले रब्ता कर लिया करें। मैंने डॉक्टर का नंबर अपने मोबाइल में महफूज कर लिया। पूरा हफ्ता हम ऐसे ही कॉल करके जाते रहे। खैर, कान का दर्द ठीक हो गया। अब मैंने इसकी क्लिनिक पर जाना छोड़ दिया। कोई 2 या 3 दिन ही गुजरे थे। एक दिन मुझे डॉक्टर की कॉल आ गई। इसने मेरी खरीद और इधर उधर की बातें शुरू कर दी। अब ये होने लगा, हर रोज़ मुझे डॉक्टर की कॉल आती। एक दिन मैंने इनसे पूछा, मेरे कान की तकलीफ़ तो मामूली सी थी, आपने मुझे पूरा हफ्ता अपने क्लिनिक पर क्यों बुलाया? मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गया और कहने लगा, मेरी बात का बुरा तो नहीं मानोगी, मैं तो आपको देखने के लिए रोज़ाना बुलाता था। डॉक्टर ने अपनी चाहत और मोहब्बत का इजहार कर दिया। डॉक्टर साहब, मैं शादीशुदा औरत हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? डॉक्टर ने कहा, वही कहा है जो बात सच थी, वो मैंने आपको बता दी। बाकी आप शादीशुदा लड़की हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्यार तो प्यार होता है, जिससे भी हो जाए। मैं डॉक्टर की बात सुनकर खामोश हो गई और कॉल काट दी। अब डॉक्टर रोज़ाना मुझे मैसेज करता और कॉल पर बात करने पर मजबूर करता। ज़िंदगी में पहली बार किसी ने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया, वो भी एक खूबसूरत हैंडसम डॉक्टर ने। मेरे दिल में चाहे जाने की ख्वाहिश ने सर उठाया, क्योंकि मेरे दिल में भी था कि कोई मुझसे टूट कर मोहब्बत करे, जो कि डॉक्टर कर रहा था। इसने अपने प्यार का इजहार मेरे लिए किया। अब जब भी नूरेज घर से निकलते मैं डॉक्टर को कॉल कर लेती। पूरा घंटा हमारी बात होती।
وہ کھل کر اپنی محبت کا اظہار کرتا، میری خوبصورتی میں زمین آسمان کی کلابیں ملاتا۔ جواب میں بھی پیار و عشق کا اظہار کرنے لگی اور پھر اسے طرح طرح کے القابات سے پکارتی۔ ڈاکٹر کا کلینک چلتا تھا یا نہیں، مگر اس کی زبان بہت چلتی تھی، گفتگو کرنے کا ماہر تھا، مختلف شعر اور لطیفے سناتا تھا۔ اب میں بھی ہفتے میں 1-2 بار اس کے کلینک کا چکر لگا لیتی۔ میں بن ٹھن کر اس کے پاس جاتی، وہ بھی دیکھ کر خوش ہوتا۔ میں کچھ ٹائم اس کے پاس بیٹھ کر آ جاتی۔ اس طرح 6 ماہ گزر گئے۔ ڈاکٹر مجھے تنہائی میں کسی جگہ ملنے پر مجبور کرتا، مگر میں ڈرتی کہ کسی کو پتہ چل گیا میں ڈاکٹر کے کلینک کے علاوہ کسی اور جگہ اس سے نہ مل لی۔ نوریز 5 بجے آفس سے واپس آتے اور سارا دن آفس کا کام کر کے تھکے جاتے تو رات کا کھانا کھا کر گہری نیند سو جاتے۔ رات 11 بجے کے بعد میں میسج پر ڈاکٹر سے باتیں کرتی۔ ہمارے میسج زیادہ تر عشقیہ ہوتے۔ اب تو ڈاکٹر میرے ساتھ عجیب و غریب باتیں کرنے لگا، مجھے بھی اچھا لگتا تھا۔ میں ساتھ ساتھ ڈاکٹر کے اور اپنے میسج ڈیلیٹ کرتی تھی۔ ایک رات میسج پر بات کرتے کرتے مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ میں سو گئی۔ میرا موبائل نوریز کی سائڈ پر گر گیا۔ صبح جاگی تو موبائل نہ ملا۔ میں تلاش کرنے لگ گئی۔ نوریز نے پوچھا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ میں نے کہا میرا موبائل گر گیا ہے۔ کہنے لگا مل جائے گا، ادھر ہی ہوگا، اور ناشتہ کر کے آفس چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے گھر کا کونا کونا چھان مارا، مگر میرا موبائل نہ ملا۔ میں سخت پریشانی کے عالم میں گھوم رہی تھی کہ 1 گھنٹے بعد نوریز واپس گھر آ گئے اور مجھ سے کہنے لگے تیاری کرو، ہم کچھ دن کے لیے واپس اپنے شہر جا رہے ہیں۔ مجھے موبائل کی بہت فکر تھی، یہ پتہ نہیں کہاں گیا ہے۔ میں نے جلدی اپنے کپڑے وغیرہ ایک بیگ میں ڈالے اور لاڈے اڈے پہنچ گئے، جہاں ہمیں ہمارے شہر جانے والی بس مل گئی۔ 4 گھنٹے کے بعد ہم اپنے شہر پہنچ گئے۔ نوریز مجھے لے کر امی ابا کے گھر آ گئے۔ ماں باپ ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے ہمیں پیار کیا اور بیٹھنے کا کہا، مگر نوریز نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ کہا میں کھڑے کھڑے آپ کی بیٹی کو واپس چھوڑنے آیا ہوں، میں اب اسے یہاں نہیں رکھ سکتا۔ نوریز کی بات سن کر امی ابو حیران رہ گئے۔ کیوں، کیا ہوا، کیا کر دیا اس نے؟ نوریز نے کہا اس نے وہ کچھ کیا ہے جو کسی بھی شریف گھر کی بیٹی نہیں کرتی۔ یہ بدچلن، آوارہ اور بد کردار ہے۔ میرے ہوتے ہوئے اس نے غیر مرد سے ناجائز تعلقات استوار کیے۔ اتنا کہہ کر نوریز نے اپنے پاکٹ سے میرا موبائل فون نکالا اور کہا ثبوت کے طور پر اس کے اور ڈاکٹر کے میسج پڑھ لیں، دیکھیں کتنی کالز اس ڈاکٹر کی آئی ہوئی ہیں۔ نوریز نے موبائل میرے ابو کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ اف خدایا، میرا فون اس کے پاس تھا۔ اس رات ہم دونوں نے بہت عشقیہ میسج ایک دوسرے کو بھیجے تھے، اور ایسے واحد گفتگو کے بو کا میسج پڑھتے ہی رنگ بدل گیا۔ مجھے بہت شرم آ رہی تھی، دل چاہتا تھا زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ ابو نے میسیج پڑھ لیے تو حیران پریشان مجھے دیکھنے لگے۔ انکل آپ ہی بتائیں، شریف گھر کی بیٹیاں ایسے کرتی ہیں؟ اب آپ اسے اپنے پاس رکھیں، یہ مجھ پر آج سے حرام ہے۔ یہ کہہ کر نوریز نے مجھے طلاق دے دی اور گھر سے چلا گیا۔ ابو اس صدمے کو برداشت نہ کر سکے اور اس جہاں فانی سے رخصت کر گئے۔ اس صدمے سے میری ماں تو بالکل پاگل ہو گئی، پڑی رہتی، دیوار کو گھورتی رہتی۔ انہیں کھانے پینے کا کوئی ہوش نہ تھا۔ میں انہیں زبردستی کچھ نہ کچھ کھلا پلا دیتی، انہیں نہلاتی، کپڑے تبدیل کرتی اور دل و جان سے ان کی خدمت کرتی۔ ہر وقت ان کی دلجوئی میں لگی رہتی، مگر وہ بہتر نہ ہو سکی۔ ابو کی وفات کے بعد ان کی پینشن امی کے نام ہو گئی۔ میں نے امی کو بہت سارے ڈاکٹروں کو دکھایا، بہت دوائیاں دیں، مگر مرض بڑھتا گیا۔ ایک دن میں نے ڈینٹل سرجن کو کال کی، ابو کی موت کا، اپنی طلاق کا، امی کی بیماری کا بتایا تو وہ افسوس کرنے لگا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے اپنا لو، مجھ سے شادی کر لو۔ میری بات سن کر بولا یہ تم کیا کہہ رہی ہو، میں تو پہلے سے ہی شادی شدہ ہوں، میرے 3 بچے ہیں، میری بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے، بھلا تم سے شادی کیوں کر لوں میں نے کہا ڈاکٹر صاحب تو وہ پیار اور وہ رشتہ کیا تھا؟ آپ سے عشق کے جرم میں مجھے طلاق ہوئی، میرے ابو کی وفات ہوئی، میری امی بیمار ہوئی، اب آپ مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ میں نے اس کی بہت منتیں کی، اللہ رسول کے واسطے دیے تھے، مگر وہ کہنے لگا
میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ میں نے کہا، میں نوکرانی بن کر تمہاری خدمت کروں گی، تمہارے گھر کے کسی کونے میں پڑی رہوں گی، خدا کے لیے مجھے ٹھکراؤ مت۔ میری بات سن کر ہنسنے لگا۔ وہ پیار تو صرف ٹائم پاس تھا، مگر تم نے وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں کرنے دیا۔ اور ہاں، اب کان کھول کر سن لو، مجھے تم سے کوئی عشق نہیں اور نہ ہی تھا۔ اب خبردار اگر آئندہ مجھے کال کی۔ اتنا کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جن پر مان تھا وہی بیگانے نکلے۔ ڈاکٹر نے میری امید توڑ کر مجھے ٹھکرا دیا۔ یہ تیسرا بہت بڑا صدمہ تھا جو میری زندگی میں آیا۔ جی چاہا کہ خودکشی کر لوں، مگر میرے علاوہ امی کو سنبھالنے والا کوئی نہ تھا۔ انہیں میری ضرورت تھی۔ اب میں نے اپنے آپ کو امی کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ دن رات ان کی خدمت کرتی، ہر طرح کا خیال رکھتی۔ ساتھ ہی ساتھ میں نے 5 وقت کی نماز بھی شروع کر دی۔ روز قرآن پاک کی تلاوت کرتی اور رو رو کر اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگتی۔ ہاں، میں نے ڈاکٹر سے اپنے عشق کا اظہار کیا تھا، مگر میں نے ان سے کوئی تعلق استوار نہیں کیا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھ سے ناجائز تعلقات بنانے کی کوشش کی، مگر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ میں اس کے جھانسے میں نہ آئی اور اپنی عزت محفوظ رکھی۔ مگر خاندان اور ابو کی نظر میں فاحشہ تھی، جبکہ حقیقت صرف اللہ جانتا تھا۔ ڈاکٹر سے عشق کا اظہار میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں بہک گئی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا ڈاکٹر کا عشق صرف ایک ٹائم پاس ہے۔ وہ مجھے سے فلرٹ کر رہا تھا، جبکہ میں اس کے جھانسے میں آ گئی تھی۔ میں نے خود کو گم کر لیا۔ میری نہ تو کوئی سہیلی تھی اور نہ ہی کوئی رشتہ دار۔ شادی سے پہلے بھی کہیں آتی جاتی نہیں تھی۔ اب تو بالکل گھر سے نہ نکلتی۔ صرف اتنا تھا کہ ہر ماہ کی 1 تاریخ کو ابو کی پینشن مل جاتی تو ماں مارکیٹ سے گھر کے تمام سودا سلف اور مہینے کا راشن لے آتی تھی۔ اب میرا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ ایک دن امی بھی مجھے تنہا چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئیں۔ امی کی موت کے بعد میں بالکل بے آسرا ہو گئی۔ امی کی وفات کے بعد ان کو ملنے والی پینشن بھی بند ہو گئی۔ اب میرا کوئی ذریعہ آمدن نہ رہا۔ مکان کا کرایہ، بجلی کا بل، پیٹ 3 ٹائم کا کھانا مانگتا ہے۔ یہ سارے اخراجات کیسے پورے ہوں گے؟ میرے پاس پھوٹی کوڑی نہیں تھی۔ مجبوراً مجھے گھر سے نکلنا پڑا۔ کافی تلاش کے بعد مجھے 3-4 گھر میں ماسی کا کام ملا، پر مجھے کام چھوڑنا پڑا۔ وجہ یہ تھی کہ خوبصورت اور جوان تھی۔ ہر گھر کے مرد اور لڑکے مجھ پر گندی نظر رکھتے، 100 جملے بولتے، پیسے کی آفر کرتے۔ نتیجتاً میں وہاں سے کام چھوڑ دیتی۔ مجھے تو اب مرد ذات سے نفرت ہو گئی تھی۔ ہر مرد ہوس بھری نظروں سے دیکھتا۔ ہوتے ہوتے سب گھروں کے کام چھوٹ گئے۔ مجھے کہیں سے بھی عزت کی روٹی نہ ملی۔ میں بہت روئی اور اللہ سے مدد کی درخواست کی۔ میری ایک جاننے والی عورت نے مجھے ایک ایڈریس دیا جو کہ ایک بہت بڑی کمپنی کا تھا۔ یہ کمپنی گھریلو اشیاء تیار کرتی تھی۔ میں اس کمپنی کی ہیڈ آفس گئی اور جاب کی درخواست دی۔ انہوں نے میری تعلیم پوچھی تو کہنے لگے کہ ہمارے پاس کوئی جاب نہیں۔ اب مجھے امی ابو کی یادیں ستانے لگیں۔ ٹھیک کہتے تھے وہ کہ بیٹا پڑھ لو، پڑھائی کام آئے گی، لیکن مجھے ان کی پرواہ نہیں تھی۔ آج ان کی کہی باتیں یاد آ رہی۔ میں کمپنی سے نکلی تو کمپنی کے سیلز مین نے مجھے تسلی دی، بیٹا گھبراؤ مت۔ انکل، کیسے نہ گھبراؤں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، جاب کی ضرورت ہے، پلیز مجھے کوئی جاب دے دیں۔ ہاں، ایک جاب ہے، اور وہ یہ کہ کمپنی کی تیار شدہ مصنوعات کو گھر گھر جا کر سیل کرنا ہے۔ جتنی زیادہ اشیاء سیل کرو گی اتنا ہی زیادہ کمیشن ملے گا۔ میں نے وہ جاب آفر قبول کر لی۔ انہوں نے میرے تمام کوائف نوٹ کر لیے اور اگلے دن آنے کو کہا۔ اگلے دن میں کمپنی کے آفس میں گئی۔ انہوں نے مجھے ایک ٹیم کے ساتھ ایک گاڑی میں تیار شدہ مصنوعات کے ساتھ روانہ کر دیا۔ ہم روز مختلف علاقوں میں جاتے، ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے۔ کسی نے چیز لی، کسی نے نہ لی۔ بالغرض شام تک ہم پھرتے رہے۔ سارا حساب شام کو کمپنی کو دیا تو میرا 500 روپے کمیشن نکلا۔ اب میں روزانہ صبح سویرے گھر سے نکلتی، شام کے 7 بجے گھر واپس لوٹتی۔ ہفتے میں 2 چھٹیاں ہوتی۔ اس طرح پورا مہینہ کے 10 یا 11 ہزار روپے مجھے ملتے۔ ان میں سے 5,000 روپے مکان کا کرایہ ادا کرتی، 1,000 روپے بجلی کا بل، 1,000 روپے میرے آفس کے آنے جانے کا خرچہ، باقی 3,000 روپے بچ جاتے جن سے مہینہ گزرتا۔ اس طرح کام کرتے مجھے پورا سال ہو گیا۔ میں شام کو بہت تھک جاتی، کھانا بناتی، نماز پڑھ کر سو جاتی۔
اس طرح صبح اٹھ کر فجر کی نماز ادا کرتی اور قرآن پاک کی تلاوت کرتی، پھر ناشتہ کر کے آفس چلی جاتی۔ یہ کام بہت مشکل تھا۔ سارا دن مختلف علاقوں میں ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتی، گرمی ہو یا سردی، بس مجھے روزانہ یہی کام ہوتا۔ ایک دن مجھے زوروں کی بھوک لگی تھی، گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ اس مہینے صرف 6,000 روپے ملے تھے۔ میں ایک گھر میں چیزیں بیچنے گئی، دروازہ کھٹکھٹایا۔ 45 سالہ مرد نے دروازہ کھولا، بہت مہذب اور شائستہ زبان میں مجھ سے بات کر رہا تھا۔ میں اسے کمپنی کی اشیاء اور ان کی قیمت بتا رہی تھی کہ مجھے زور کا چکر آ گیا اور میں فرش پر گر گئی۔ اس مرد نے آگے بڑھ کر مجھے سہارا دیا اور اپنے گھر کے اندر لے گیا، کرسی پر بٹھایا، پھر وہ ٹھنڈا پانی کی بوتل لے آیا۔ میں نے 2-3 گلاس پانی پیا تو طبیعت کچھ بحال ہوئی۔ مجھے بہت کمزوری ہو رہی تھی۔ اس نے اندازہ لگا لیا کہ میں بھوکی ہوں۔ اس نے کمرے کا پنکھا چلایا، خود باورچی خانے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آیا، اس کے ہاتھ میں پلیٹ تھی جس میں کھانا رکھا تھا۔ کہنے لگا پلیز کھانا کھا لیں، اور چائے کا کپ بنا کر لے آیا۔ کھانا کھا کر چائے پی کر میری طبیعت حشاش بشاش ہو گئی۔ میں نے اسے کہا سر آپ کا بہت شکریہ۔ اس نے مجھے کھانا کھلایا۔ بس آپ یہ چیزیں مجھ سے خرید لیں، کوئی مسئلہ نہیں، میں آپ سے ساری چیزیں خرید لوں گا۔ کتنے کی ہیں؟ یہ سب پورے 3,000 کی چیزیں میرے پاس ہیں۔ اس نے فوراً اپنی جیب سے 3,000 روپے نکالے، مجھے دے دیے۔ میں واپسی کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جاتے جاتے اس کا شکریہ ادا کیا تو وہ کہنے لگا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا ثانیہ۔ ثانیہ اگر کبھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ صبح 11 بجے آ کر مجھ سے مل سکتی ہیں، مجھے آپ کے کام آ کر خوشی ہوگی۔ میں نے اس کا دوبارہ شکریہ ادا کیا اور اس کے گھر سے نکل آئی۔ میں نے اس کا مکان نمبر، گلی، محلہ، علاقہ یاد کر لیا۔ وہاں سے چل کر اپنی ٹیم کے پاس پہنچ گئی۔ اس بندے نے مجھے اپنا نام محمد انور بتایا تھا۔ اگلا پورا ہفتہ میں ان کا علاقہ گھومتی رہی۔ اس روز چھٹی تھی تو صبح صبح میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ دیکھا تو محکمہ بجلی کے لائن میں ہی کھڑے تھے، مجھے بجلی کا بل دکھانے کو کہہ رہے تھے۔ میں نے بجلی کا بل 2 ماہ سے ادا نہیں کیا تھا۔ میں نے ان سے 2-3 دن کی مہلت مانگ لی، کہا کہ کل شام مجھے تنخواہ ملتی ہے فوراً بل ادا کروں گی، کل شام کو ہم بل دیکھنے آئیں گے، یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ میں نے جھوٹ بولا تھا کہ کل تنخواہ ملتی ہے، حالانکہ مجھے تو تنخواہ ملتی ہی نہیں تھی۔ میرے پاس صرف 100 روپے تھے اور بجلی کا بل 2 ماہ کا بل 1,200 روپے تھا۔ کہاں سے آئیں گے 1,200؟ مجھے فکر کھائے جا رہی تھی۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ میں نے وضو کیا، جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ اس روز میرے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ میں نے پوری نماز روتے روتے ادا کی اور سجدے میں گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگی، اللہ سے مدد مانگی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے سکون مل گیا۔ سو کر اٹھی تو عصر کے وقت آنکھ کھلی۔ خلاف معمول آج شام پرسکون تھی، شاید اللہ کے کلام کا اثر تھا۔ لگ رہا تھا مجھے اللہ نے معاف کر دیا، میل کچیل اتر گئی ہو، میں صاف ستھری ہو گئی، رو کر جیسے زخم ٹھیک ہونے لگے۔ آج میں بہت پرسکون تھی۔ اگلے دن صبح فجر کی نماز کے بعد میں نے تلاوت کی اور تلاوت کے بعد ورد پاک کیا، اللہ سے دعا کی کہ وہ میری مدد فرمائے، کیونکہ شام تک میں نے بجلی کا بل ادا کرنا تھا، جبکہ میرے پاس صرف 200 روپے تھے۔ ایک دم مجھے انور صاحب کا خیال آیا، اس نے مجھے کہا تھا کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتانا۔ میں نے ناشتہ کیا، گھر سے نکل پڑی۔ آج میں آفس جانے کی بجائے ان سے ملنے جا رہی تھی۔ ان کا محلہ، گلی سب مجھے یاد تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد میں نے ان کے گھر کی ڈور بیل بجائی۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے دروازہ کھولا۔ میں نے سلام کیا تو جواب میں کہا آئیں آئیں۔ میں کمرے میں داخل ہو گئی اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ آج انور صاحب کے 3 بچوں بھی موجود تھے، 1 لڑکی مہوش اور 2 لڑکے بھی تھے۔ انور صاحب میرے لیے کولڈ ڈرنک لائے۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے انہوں نے کہیں جانا ہو۔ انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ آج بچوں کی چھٹی ہے تو ہم پکنک منانے جا رہے ہیں۔ میں نے بچوں کی ماں کا پوچھا تو کہنے لگے اس سے فوت ہوئے تو 8 مہینے ہو گئے۔ میں نے افسوس کیا تو کہنے لگے بس اللہ نے اتنا ہی ہمارا ساتھ لکھا تھا۔ ایک دن وہ روڈ کراس کر رہی تھی کہ تیز رفتار گاڑی نے اسے ٹکر مار دی۔ آپ نے دوسری شادی نہیں کی؟ ڈرتا ہوں کہ سوتیلی ماں میرے بچوں پر ظلم و ستم نہ کرے، بس اسی خوف سے اب تک دوسری شادی نہ کی۔ ضروری تو نہیں ہر سوتیلی ماں ظالم ہو، بہت اچھی عورتیں بھی ہیں۔
آپ کوئی اچھی عورت دیکھ کر شادی کر لیں، انور صاحب نے کہا۔ میں نے تینوں بچوں کو بہت پیار کیا، وہ بڑے سلجھے ہوئے تھے۔ پھر میں نے واپسی کی اجازت مانگی تو وہ کہنے لگے، اس روز تو آپ چیزیں بیچنے آئی تھی مگر آج خالی ہیں۔ جی بس وہ ایک ضرورت آن پڑی تھی، بجلی کا بل جمع کروانا تھا تو میرے پاس پیسے نہیں۔ اگر آپ مجھے 1200 روپے ادھار دیں تو میں 1 ماہ بعد آپ کو لوٹا دوں گی۔ انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، اور پھر اپنی پاکٹ سے 2000 روپے نکال کر دیے۔ ساتھ ہی کہنے لگے واپس لوٹانے کی ضرورت نہیں، واپس ضرور کروں گی، یہ صرف ادھار ہے، مجھے یہ ضرورت آپ کے دروازے پر لے آئی۔ اتنا کہہ کر میں وہاں سے واپس آ گئی۔ آ کر میں نے بجلی کا بل ادا کیا، 800 روپے میرے پاس بچ گئے۔ پورا مہینہ کمپنی کے شاہ کی ترسیل کرتی رہی۔ یکم تاریخ کو مجھے 9000 روپے کمیشن کی مد میں ملے۔ میں فوراً ان کے گھر گئی اور ان کو 2000 روپے واپس لوٹا دیے۔ انور صاحب بہت ہی اچھے طریقے سے ملے، عزت اور احترام سے بٹھایا، لیکن انہوں نے 2000 روپے لینے سے انکار کر دیا۔ پلیز آپ یہ واپس لے لیں، ایک شرط پر واپس لوں گا۔ یہ کیا؟ مجھے اپنے حالات مکمل طور پر بتائیں۔ ان کی یہ بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی اور شروع سے لے کر آخر تک اپنی ساری داستان سنا دی۔ میری بات سن کر تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر بولے جب آپ پہلی مرتبہ چیزیں بیچنے آئی تھیں تو میں نے اسی وقت اندازہ لگا لیا تھا کہ آپ بہت ضرورت مند ہیں۔ مجھے آپ سے ہمدردی ہو گئی تھی، اس لیے آپ سے کہا کہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ آپ میری ایک بات دھیان سے سنیں، وہ یہ کہ زندگی بہت مشکل ہے، قدم قدم پر آزمائشیں ہیں۔ آپ بہت عظیم خاتون ہیں، مگر کب تک اپنی عزت کو سنبھال کر بیٹھی رہیں گی؟ اکیلے زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ ابھی تو آپ جوان ہیں، بڑھاپے میں زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی ہے، 100 طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہیں، تو کیا کرو گی؟ زندگی کا بوجھ تو اٹھانا ہے نا، تو آپ شادی کر لیں۔ شادی کس کے ساتھ شادی؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ میرے ساتھ شادی کر لیں، اگر میں آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگی، یقین نہیں آ رہا تھا کہ قسمت اچانک مجھ پر مہربان ہو جائے گی۔ میں نے آمادگی کا اظہار کیا اور وہاں سے چلی آئی۔ آنے والے ایک ہفتے میں انور اپنی 2 بہنوں اور 3 بھائیوں کے ساتھ میرے گھر آئے، رشتہ طے کیا، مجھ سے نکاح کر لیا اور پھر مجھے اپنے گھر لے گئے۔ وہ بہت اچھے انسان ہیں، ان کا اپنا کاروبار ہے جو بہت اچھا چل رہا ہے۔ ان کے پاس اپنی گاڑی، ذاتی مکان ہے، ہر طرف خوشحالی اور سکون ہے۔ شادی والے دن انہوں نے انکشاف کیا کہ ان کو پہلی نظر میں ہی مجھ سے محبت ہو گئی تھی۔ انہوں نے اپنی دعاؤں میں صرف مجھ سے ہی مانگا۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور عزت دیتے ہیں۔ میں بھی ان کی رفاقت پا کر بہت خوش ہوں، اور اب تو میں امید سے ہوں اور ان کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ اللہ میرے بچوں کو اور میرے شوہر کو سلامت رکھے، آمین۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کریں۔ شکریہ۔